अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो रात गए आज़ादी नाइट सेलिब्रेट की गई उसकी जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। इससे पहले जो मेरा व्लॉग था वो जब मैंने किया उस वक्त मुख्तलिफ रैलीज़ वगैरह निकल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या कुछ होता रहा रात भर वो आपके साथ शेयर करते हैं। आर्मी चीफ़ ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ख़िताब किया जी, और आज़ादी परेड से और उसके साथ साथ जिसको आप कह लें कि ज़ाहिर एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी काकुल एकेडमी में, जहाँ पर आर्मी चीफ़ मुखातिब हुए। उनकी बात करेंगे और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी एक पैगाम आया है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। कुछ वाक़यात जो रूनुमा हुए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जी पीटीआई ने जो रैलीज़ निकाली थी आज़ादी के लिए भी और इमरान खान की आज़ादी के लिए भी, और ये पीटीआई के झंडों के साथ रैलीज़ निकालने की कॉल थी इमरान खान की तरफ से। ये एक इवेंट उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया और हमने देखा कि किस तरीके से हर छोटे बड़े शहर में पाकिस्तान की रैलीज़ निकाली गई। कहीं कोई छोटी रैली थी, कहीं कोई बड़ी रैली थी, लेकिन जो बड़े शहर थे ख़ास तौर पर पंजाब के, वहाँ पर एक मैग्निफिसेंट क्राउड था, एक जज्बा था, वो हमें नज़र आया। और इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हमने देखे, काफ़ी बड़ी रैलीज़ थी। और इसके साथ साथ पिंडी की रैली ने बड़ा इम्प्रेस किया जी। पिंडी की जो रैली थी वो तो खासी बड़ी हो चुकी थी, अगरचे कुछ मकामात पर वहाँ पर टीयर गैसिंग हुई, फैमिलीज़ भी वहाँ मौजूद थी, इसके बावजूद टीयर गैसिंग हुई। तो ये बड़ा अफसोसनाक था कि पंजाब पुलिस वहाँ पे भी बाज नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो रैली निकाली गई। इसी तरह से लिबर्टी में बड़ा सरप्राइज़ मिला क्योंकि यहाँ पर लाहौर में शुरू में थोड़ा काम ठंडा ही था, लेकिन उसके बाद अचानक से लाहौरियों को भी सरप्राइज़ मिला उस तरह से कि हमाद अज़हर अचानक से मंजर आम पर आ गए। उन्होंने एक बड़ी रैली को लीड किया और उनका फिर बाहर आना ऑटोमेटिकली वर्कर को ज़ाहिर चार्ज करता है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए। मेन उनका जो पॉइंट था वो लिबर्टी था, जहाँ पर उन्होंने सब ने इकट्ठे होना था, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से रैलीज़ जब गुजर के आई हैं तो वो बड़ा माहौल चार्ज हो गया। हमाद अज़हर ने बड़े नारे लगाए, मोटरसाइकिल पे भी बैठ गए, गाड़ी पे भी बैठे, और उसके बाद उन्होंने पुलिस की कैदी वैन के सामने खड़े होकर भी खूब नारे वारे लगाए और ये पैगाम दिया कि अब हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। उसके बाद हमाद अज़हर और बाकी जो रैलीज़ थी लाहौर की वो पहुंची लिबर्टी चौक पे। अली इजाज़ भुट्टर भी मौजूद थे और काफ़ी वहाँ पे भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ फैमिलीज़ आई हुई थी। अच्छा, चूँकि इन्होंने पहले से लिबर्टी का अनाउंस कर रखा था तो वहाँ पर काफ़ी पुलिस वगैरह भी मौजूद थी, और वहाँ पर कुछ लोगों को इन्होंने जिनके पास पीटीआई के झंडे थे गिरफ़्तार भी किया और हिरासत में लेके उनको काफ़ी परेशान भी किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसका भी हल निकाल लिया कि लोग तो आ रहे थे लिबर्टी में, लेकिन झंडा नहीं था किसी के पास, और झंडे के बगैर कोई भी ये क्लेम कर सकता था कि भाई ये तो पीटीआई के लोग नहीं हैं। जनरली भी लोग बाहर निकलते हैं। तो फिर हमारे जो लाहौरी हैं ये भी बड़े जुगाड़ी हैं उन्होंने क्या किया है कि ड्रोन के साथ, गुब्बारों के साथ पीटीआई के फ्लैग्स और इमरान खान की तस्वीर को फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। अब वो एक अलग ही मंजर हो गया कि लोग तो नीचे और ऊपर झंडे उड़ रहे हैं, पकड़ लो अब जिसने पकड़ना। तो अब आप ना किसी को कह सकते हैं कुछ कि ये कौन ऑपरेट कर रहा है और कैसे ये चल रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो मैसेज था वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड करा दिया। तो ये लिबर्टी की सूरत हाल रही। हमाद अज़हर का बाहर आना यकीनी तौर पर सबको बड़ा सरप्राइजिंग लगा, और फिर हमाद अज़हर ने कुछ दिन पहले जो ट्वीट किया था कि अब टाइम आ गया है और हम नहीं रुकेंगे ये वो, तो उस हिसाब से ड्यू भी था कि अगर वो वाकई समझते हैं कि तहरीक चलानी है तो पंजाब में निकले बगैर गुजारा नहीं है, और पंजाब को निकालने के लिए फिर लीडरशिप को आगे तो आना होगा, तभी जो एक खौफ का माहौल है वो टूटेगा। उसके बाद पिंडी का जिस तरह से मैंने आपको बताया वहाँ पर टीयर गैसिंग वगैरह हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पिंडी के लोगों ने बड़ा हैरान किया, वो बड़ी तादाद में बाहर निकले और मुख्तलिफ रैलीज़ को लीड किया। आमिर मुग़ल इस्लामाबाद के जो इनके रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ और गिरफ़्तारियाँ भी हुई, अभी भी कुछ वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि उनकी जो लीगल टीम है पीटीआई की वो इसको फॉलो कर रही है। और आमतौर पर इस तरह के मौक़ों पे अगर कोई गिरफ़्तारी वगैरह हो भी तो वो फिर रिहा हो जाते हैं ज़मानत पर। उसकी वजह यही होती है कि ज़ाहिर है वो कौन सा कोई क्राइम करे, मैक्सिमम क्या है कि उनके हाथ में एक झंडा है और वो नारा लगा रहे हैं, तो इसकी बुनियाद के ऊपर आप क्या किसी को गिरफ़्तार करेंगे। एक जो वाक़या पेश आया वो मरी में पेश आया। मरी में बहुत बड़ी तादाद में लोग मॉल रोड पे मौजूद थे और बड़ा क्राउड था वहाँ पर, और अगरचे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पीटीआई के फ़्लैग नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन
وہاں پر لوگوں نے عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور عمران خان کے لیے جب حق میں نعرے لگ رہے تھے تو وہاں پہ پھر آٹومیٹکلی اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ یہ کراؤڈ عمران خان کے لیے وہاں پر جمع ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور جو وہاں پر واقعہ پیش آیا وہ بڑا افسوسناک تھا، اور یقیناً پی ایم ایل این کے لیے تو افسوسناک ہی تھا۔ وہ اس طرح کے بہت بڑا ایک بینر جشن آزادی کا لگایا گیا تھا بہت بڑی عمارت پر، اور یہاں پر جو میاں نواز شریف ہیں ان کی بہت قداور وہ جو ہے ایک تصویر لگائی گئی اس بینر کے اوپر، اور پی ایم ایل این کی طرف سے مبارکباد کا پیغام تھا۔ لیکن وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا اتنا غم و غصہ تھا کہ لوگوں نے اس تصویر کے اوپر، نواز شریف کی تصویر کے اوپر جوتے اچھالے، اور وہاں پر پھر ہم نے باقاعدہ لوگوں کا غصہ دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، حالانکہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کئی دنوں سے مری میں موجود ہے، اور بار بار وہ بلکہ مری میں آتے ہیں، زیادہ تر قیام ان کا وہیں رہتا ہے، اور اس کے باوجود مری کے لوگوں کی طرف سے یہ رسپانس آنا یہ بڑا حیرت انگیز بھی ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مختلف منصوبے اناؤنس کر دیں گے، یا کافی چیزیں لوگوں کو اناؤنسمنٹ کر کے بتائیں گے، یا ہم بڑے کوئی اس طرح کے اشتہارات چھپوا دیں گے ترقی کے، تو لوگوں کا شاید ذہن بدل جائے گا۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ بے شک لوگوں کو سونے کے نوالے بھی کھلا دیں، جو کہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ تو انفیکٹ چھین رہے ہیں ان کے منہ سے نوالا بھی، لیکن اگر آپ کھلا بھی دیں بالفرض، تو پھر بھی جو آپ کی بنیادی انسانی آزادیاں ہیں جب تک وہ کسی کو نہیں ملتی ہیں، آپ کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت مثال دی جاتی ہے کہ جی ترقی ہو جائے گی تو لوگ جیسے سب کچھ بھول جائیں گے، تو اول تو ان سے ترقی بھی نہیں ہو رہی، جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا کباڑا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن زیادہ جو فوکس ہے پنجاب حکومت کی، جو ایک پلاننگ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جی ہم کوئی تاثر ایسا بنا دیں اور کچھ کام ایسے کر دیں جس کو ہم گنوا سکیں کہ جی مریم تو بہت اچھا پرفارم کری تھیں، اور لوگوں کو تو بڑا ریلیف مل رہا تھا، بڑے منصوبے شروع کیے، بڑی ترقی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد پھر سب بھول جائیں گے۔ تو ایسا ہے نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو مریم نواز کے ساتھ اگر ہو کبھی وہ پبلکلی باہر نکلیں تو شاید وہ زیادہ ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے جو نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ لوگوں کے نارملی جذبات ہیں جو ہم آپ تک کنوے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بتا دیں کہ جناب آرمی چیف بھی میدان میں ہیں، اور آرمی چیف نے کل بڑا زبردست خطاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے آزادی کے موقع پر جو خطاب کیا اس میں دشمنوں کو للکارا اور بتایا کہ جی آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں، پاکستان کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ انہوں نے جو خاص طور پر دہشت گرد لوگ ہیں، میرا خیال طالبان کی طرف ان کا اشارہ تھا، کیونکہ الخوارج فتنہ تو نہیں کوئی کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی مینشن کیا اور کہا کہ جی آپ اگر آئین اور شریعت کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے، اور کہا کہ آپ دوبارہ سے جو سر اٹھا رہے ہیں ہم پوری طاقت سے آپ کو کچھ لیں گے۔ تو یہ بڑا واضح پیغام انہوں نے دہشت گردوں کے لیے بھی دے دیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے پھر سے انہوں نے ایک دفعہ بات کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کنٹینیوسلی ان کی باتوں میں آتا ہے۔ یہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو پیغام دیا ہے کہ جی دیکھیے سوشل میڈیا آزادی اظہار رائے بالکل آئین کا آرٹیکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین اس کی کچھ حدود بھی مقرر کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے ان لمیٹڈ ملے، تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو عوام اور فوج میں ایک خلیج حائل کرنا چاہتے ہیں، فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مایوس ہوں گے۔ اور یہ پیغام کس کے لیے تھا یہ آپ سمجھ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، فوج پہ بالکل عوام اعتماد کرتی ہے اور ہم اس کے اعتماد پہ پورا اتریں گے، اور کوئی اندرونی یا بیرونی انتشار یا جو بھی آپ سازشیں ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو بڑا واضح ان کا کیٹیگوریکل میسج ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے لوگ بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، لیکن وہاں پر فی الحال تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ شورش ہے، آپ کردار بھلے ادا کر رہے ہیں لیکن کیا اس سے امن آ گیا ہے وہاں پر، کیا وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، کیا وہاں پر نارمل حالات ہیں جیسے باقی ملک میں ہیں؟ تو یہ سوالات اپنی جگہ ہیں۔ اور پھر بالکل یہ بھی بات درست ہے کہ آزادی اظہار رائے اور پابندی، اس کے ساتھ پابندی کس طرح کی کہ ظاہر ذمہ داری کے ساتھ، یہ ہر کوئی اس کو میرا خیال ہے کہ مانتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آئین کے بہت سارے دوسرے آرٹیکل ہیں، وہ بھی کیا ہمارے ملک میں ان کے اوپر اسی طرح سے عمل ہو رہا ہے؟ اور اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کہاں پر آزادی اظہار رائے کو
ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ پھر ایک سوال ہے جو کہ بار بار لوگ پوچھیں گے. آئین کا آرٹیکل تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. آئین کا آرٹیکل تو پھر پاکستان کے شہریوں کو فری ایجوکیشن، فری سہولت، صحت کی دینے کی بات کرتا ہے. کیا وہ ہمیں مل رہی ہیں؟ اور جو تحفظ کی بات ہے کیا وہ ہمیں مل رہا ہے؟ تو یہ بہت کچھ ہے جو پھر اگر ہم کھولیں تو وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی ایک اے آئی جنریٹڈ میسج جو ہے، آڈیو میسج، وہ جو ہے وہ پہنچایا گیا ان کے کارکنان تک، اور اس میں انہوں نے ظاہر اپنے کارکنان کو ایک دفعہ پھر سے موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے خاص طور پر یہاں پر بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. بنگلہ دیش میں بھی کس طرح سے لوگوں کو دبایا جا رہا تھا، ان کی آزادی اظہار رائے کو دبایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کو جس طریقے سے روندا گیا. پھر یہ ساری صورتحال کے بعد جو وہاں پر لوگ اٹھے ہیں ایک فسطائیت کے خلاف، جو انہوں نے جو دبایا گیا تھا، جو جبر کا ماحول تھا وہ جس طریقے سے رہا ہے، اس کے بعد لوگوں کا ایک لاوا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا وہ پھر کسی صورت پھٹنا تھا. تو عمران خان صاحب یہ بار بار پیغام دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ وہ ڈٹ جائیں، کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایک میں چیز اور آپ کو کہنا چاہتی ہوں. اوور آل پاکستان میں بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کالز بھی دے رہے ہیں، ریلیز بھی دے رہے ہیں. ان سب کا مقصد کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد لوگ آتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ کیوں ہے؟ دیکھیے میری نظر میں 2-3 باتیں. پہلی چیز تو ہم اس کو کر لیتے ہیں ذرا سمرائز کے جو کل کی کال تھی اور لوگوں کا نکلنا تھا وہ کیا بتاتا ہے. نمبر 1 پہلے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، کارکن ان کے اسی طرح محبت کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی ان کی واقع نہیں. دوسرا کہ 2-2.5 سال کی فسطائیت اور جبر کے باوجود جیلیں کاٹی، سب کچھ کیا، ان کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، تشدد برداشت کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور انہوں نے خوف کو ایک دفعہ پھر شکست دے کر باہر نکلنے کا جو عزم کیا اس کو پورا کیا. نمبر 3 یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف ملک گیر جماعت ہے جو کہ ہر صوبے میں اپنی پریزنس رکھتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک شخص جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود کال دیتا ہے اور اس کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے وہ ایک شخص اندر وہاں پہ بند کنٹرول کر رہا ہے اتنی بڑی آپ کی پبلک کو. دس از سم تھنگ ویری انیوژل. اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ حکومت ہے جتنا مرضی انہوں نے پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی ہے، نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہو تمام تر اپنی طاقتوں کے ساتھ جو ان کو سپورٹس موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے آئین کو روندا، کوئی آئین اور قانون تو انہوں نے مانا ہی نہیں نا، ہر طرح اپنے لیے راستہ بنایا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ کتنے ہیلپ لیس ہیں وہ آپ کو کل نظر آتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں تو بڑے اچھے سے اسٹیبلش کر دی ہیں کل پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نکل کے. عمران خان ان سب کو بار بار یہ مناظر کیوں دکھا رہے ہیں؟ ثوابی کا جلسہ، یہ ریلیز، اور اس سے پہلے احتجاج کی کئی دفعہ کال. عمران خان بیسیکلی بار بار یہ وارننگز دے کے سمجھا رہے ہیں کسی اتنا پیچھے لوگوں کا سمندر ہے جو ایک کال کے اوپر باہر آ سکتا ہے، اور وہ کیا پھر کس طرف جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی بنگلہ دیش کے حالات کو جو ریلیٹ کرتے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ اس طرح سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور اگر یہ سب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر آپ کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو وہ بار بار بیسیکلی یہ ٹریلر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ابھی بھی لوگ اس طرح نکل سکتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. تو وہ بیسیکلی یہ ٹریلر دکھا رہے ہیں کہ شاید اس ٹریلر کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ سازی کوئی بہتر ہو جائے، کوئی آئین اور قانون کو ماننے کی بات ہو جائے، نہ کہ پھر وہی ایک انارکی یا ایک بالکل کیوس کی طرف صورتحال جائے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کسی نے اس پہ کان نہیں دھرا، لیکن لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرح سے اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں. باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید خبریں ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.